यार जिंदा सो बाकी, जब तक सांसें मिलते तो रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। और हम शुरू करते हैं हिजाब वाली कंट्रोवर्सी से। और मैं काफ़ी देख रहा था, मैंने कहा आखिरत जो है वो आखिर मुकाम बनाया जाता है मोमिन का। आखिरत के बाद जो जन्नत वगैरह जिसकी तलाश में रहते हैं सारे के सारे, यहाँ के मुजाहिदीन जन्नत की तलाश में फंस जाते हैं बम लगा के। तो वो जो वहाँ 72 हूरों का जो इम्कान है, तो मैं ये नहीं समझ पाया कि वो जो 72 हूरें हैं, वो तो कहीं भी हमारे तरीक़े इंसान ने तो बताई कि हिजाब में रहती हैं, नहीं रहती हैं। तो वो 72 एक की 72 दूसरा आदमी इनको देख सकता है, तो वहाँ कुछ महरम-वहरम की हिजाब-विजाब की बुर्क़े-वुर्क़े की पाबंदी नहीं हो गया? देखिए, वो ये 72 का है ना नंबर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको जो इस्लाम की जो डिफरेंट कहानियाँ हैं, मतलब वो रिलीजन की कहानी नहीं है एक्चुअली। रिलीजन की कहानी है, इस्लाम रिलीजन की कहानी तो सिंपल है, दे आर नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन उसमें जो कहानियाँ बनाई हैं लोगों ने, उसपे 72 हूरें भी हैं, 72 फ़िरके भी हैं। तो फिर लगता है कि एक-एक फ़िरके को एक-एक हूर दी जाएगी उस फ़िरके के आइडल के साथ, कि ये सुन्नी हूर है, ये शिया हूर है। बिकॉज़ मैं इसलिए थोड़ा-सा इसको कर रहा हूँ स्टैटिकली, बिकॉज़ कुरान शरीफ में कोई नंबर नहीं है। सूरह अल-बक़रा की एक वर्स है जिसमें कहा गया कि नेक लोग होंगे, उनको जन्नत में पाक बीवियाँ मिलेंगी, ठीक है? उसमें कोई नंबर नहीं है। तो जब इन्होंने कहानियाँ बना ली कि 72 हूरें होंगी, 72 फ़िरके होंगे, ठीक है ना? तो फिर मैं भी इनसे कहानी ये पूछता हूँ कि क्या 72 हूरें जो हैं वो एक 72 नंबर की कैसे होंगी? आप गाँव में हिजाब ये हो गए, वो एक मौलाना साहब हमारी दोस्त आरज़ू काज़मी के शो में कह रहे थे कि भई वो 72 हूरों का वो कॉन्सेप्ट नहीं है, वो सारा दुनियावी हूरें नहीं होंगी। क्योंकि आरज़ू काज़मी ने कहा कि भई जब एक नेक आदमी को 72 हूरें मिलेगी, तो एक नेक औरत को भी तो फिर 72 अरमान मिलने चाहिए ना। तो उनके बच्चे का सवाल बिल्कुल ठीक था, वो जेंडर इक्वालिटी का सवाल था। और उसमें उनका जो डिमांड होगी, जैसे मौलाना साहब ने कहा उस तरह की 72 हूरें नहीं होंगी, जिस तरह दुनिया की औरतें होती हैं। देखिए कितने दुःख की बात है, हम इंसान जो हैं, मर्द या औरत, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम मर्द हैं या औरत, हम इंसान हैं। लेकिन वो इतना रिडिक्यूल करते हैं जो हमारे पार्टनर्स हैं, जो हमारे बेटर हाल्फ हैं, ठीक है? उनको इतना रिडिक्यूल करते हैं, उनको जैसे इंसान ही नहीं समझते। अब वो कह रहे थे कि वहाँ पे इस तरह की 72 हूरें इंसानी यानी जिस तरह की यहाँ हमारी बेटर हाल्फ होती है, इस तरह नहीं होंगी, वो उनका कुछ और ही होगा। अब ये कहानियाँ अगर हम मौलाना की ज़ुबानी सुने तो और उनको इंटरप्रेट करें तो बहुत फिर बहसफ़हमी हो जाएगी कि भई क्या वो जैसे मोम की गुड़िया होंगी, ठीक है? और फिर वैसे हम एक दुकान में घुसते हैं, वहाँ 3-4 मोम की गुड़ियाँ लगी होती हैं, उनके ऊपर कपड़े पड़े होते हैं। तो क्या इस तरह की 72 हूरें होंगी जो पूरे मुसलमान मर्दों के लिए टोटल 72 होंगी? टोटल तो 72 फिर सारे मुजाहिदीन जो हैं, उनको बता दीजिए कि टोटल 72 होंगे, तो वो सारा जिहाद-विहाद बंद कर दें फिर तो। हाँ, वो चाह तो वो फिर इस बार जिहाद करके कि 72 से ज़्यादा हो करें। वो इस बार खुदा की खुशबू देना चाहेंगी कि हम वो जिहाद करें, आप हमें 72 से ज़्यादा दें। तो ये सब 2 बड़ी कहानियाँ हैं, ये सब दिमाग का खलल है, दिमाग का कीड़ा है। इससे पता चलता है कि कितना इसमें फ़िल्थ है दिमागों के अंदर, कि जिहाद किसी सेक्रेड कॉज़ के लिए नहीं कर रहे, वो हूरों के चक्कर में कर रहे हैं। ये फ़िल्थ है दिमाग का। और अनबिलीवेबल ये लोग हैं, ये किसी सूरत भी रिलीजियस या धार्मिक या नहीं कहलाए जा सकते इंसानी लोग, जो इस तरह की सोच रखते हैं। लेकिन भारत में जो मसला समझ रही जो अभी चल रहा है हिजाब का, वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग है। हमारे सबकॉन्टिनेंट में हिजाब तो कभी भी औरत के लिए था ही नहीं, कभी नहीं था। घूंघट था, पर्दा था। पर्दा से भी मुराद ये है कि वो भी शटलकॉक नहीं था, वो घूंघट की एक शक्ल होती या दुपट्टा हमारे नॉर्दर्न इंडिया में, या जो हमारी बूढ़ी माएँ बहनें होती थी, वो फिर सर्दियों में चादर ले लेती थी, वो ओढ़ती लेती थी। एक बड़ा नेचुरल ड्रेस कोड था। चाहे भारत के मुसलमान, चाहे भारत के हिंदू, अपने-अपने वैद के मुताबिक, अपने-अपने कल्चर के मुताबिक एक उनका बड़ा लॉजिकल सा ड्रेस कोड था। ये हिजाब जो है, ये कोई मुझे याद पड़ता है कि 80s से यहाँ शुरू हुआ, 90s में बड़ा, और फिर 9/11 के बाद तो ये हिजाब एकदम से बढ़ा, दुपट्टा गायब हो गया, घूंघट गायब हो गया, ये हिजाब हो गया। हिजाब जहाँ से आया था, जिस धरती से, उनके कल्चर ऐसा था, जैसे जैसे आप कह लीजिए इजिप्ट था या मिडल ईस्ट दूसरे कंट्री थे, वहाँ पे ख़वातीन हिजाब लेती थी। वो कल्चर था उनका वहाँ पे उस तरह का, और वहाँ पे जो हिजाब लेने का था, उसी तरह का हिजाब जो वहाँ पे क्रिश्चियन नन्स थी, वो भी लेती थी, जो जूस औरतें थी, वो भी लेती थी। वो वहाँ का कल्चर ऐसा था। जैसे हमारे सबकॉन्टिनेंट में घूंघट था, दुपट्टा था, वेरिएशंस थी डिफरेंट। जैसे पगड़ी है, आपके राजस्थान की अपनी पगड़ी है, पंजाब की अपनी पगड़ी है। तो ये रिलीजियस चीज़ें बहुत कम होती थी, ये कल्चरल होती थी, अपने रिवाज से जुड़ी थी। अब वो ये जब मैं इसको पॉलिटिकल एम्बल बोलता हूँ या पॉलिटिकल फ्लैग बोलता हूँ, ये जो 9/11 के हिजाब की सूरत में पड़ा, ये तो था ही नहीं। ये तो एब्सोल्युटली सबकॉन्टिनेंट में था ही नहीं अंटिल लेट 80s अर्ली 90s, और एक्चुअली बड़ा है 9/11 के बाद पॉलिटिकल रिएक्शन की सूरत में, वॉर ऑन टेरर के बाद। तो ये तो आपका है ही नहीं, आपका था ही नहीं, आप इसको अपनी पहचान कैसे बना रहे हैं? फिर वो बच्चियों का ये कहना या उनके जो प्रोपेगेंडा उनका ये कहना जनाब इनको इजाज़त होनी चाहिए, तो उनसे मेरा फिर ये पूछना होता है, भई ये ना तो रिलीजन में सब्सक्राइब है, ना ये आपके कल्चर में था, ना ये प्रैक्टिस किया जाता था, फिर आपकी आइडेंटिटी कैसे बन गया जैसे ये इतना शोर मच रहा है? ना रिलीजियस आइडेंटिटी था, ना है, ना कल्चरल आइडेंटिटी था,
نہ ہے، تو پھر یہ سارے کا سارا ڈرامہ کیوں ہے؟ تو بس یہ ایک ڈرامہ ہے، اور آپ کے یہاں الیکشن بھی 5 اسٹیٹس میں ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر الیکشن لگاتار چلتے رہتے ہم ہیں، بچے تو چاہتے مسئلہ رہتے ہیں ہے۔ کہ یوپی کا الیکشن آپ کو پتہ ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہاں یہ جی۔ ہے، تو اس میں یوپی میں ہمارے مسلم بہن بھائی وہ بھی رہتے ہیں۔ اب بھارت کی جو بیچاری عورتیں ہیں، انہوں نے یوپی میں خاص طور پر یوگی جی کو اس لیے ووٹ دیا کہ انہوں نے بدماشوں سے چکا ڈالا، وہ جو دھکے میں چلنے والی عورتوں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، وہ اس طرح کے لوگ تھے۔ تو اب جو یوگی آدتیہ ناتھ جی ہیں، ان پہ تو وہ لوگ پریشان ہیں، مسلم عورتیں بھی پریشان ہیں کہ یہ وہ نکاح بھی ہے جس نے ہمیں ان بدماشوں سے، جو ہماری کمیٹی بدماش زیادہ تھا، ان سے کام چاہیے، اور یہ اگر شخص دوبارہ جا رہا ہے تو سیکورٹی، پراسپیرٹی، یہ سب چیزیں بہتر چلیں گی۔ تو اب ظاہر ہے وہ سارے کا سارا یہ ڈرامہ اسی بیس پہ ہو رہا ہے، اور میرا خیال ہے جو بھارت کی پالیٹکس ہے وہ وہ مسلم فیکٹر پہ چل رہی ہے۔ دیکھیے نا، شہین باغ عجیب مسلمانوں کے نام پہ فارمز پروٹیسٹ ہوا آپ کے اور ہمارے سامنے بھارت میں، اور جو بھارت کے جنرل ایشوز ہیں، جیسے اگر اپوزیشن ایکسپلوئٹ کرنا چاہے تو کیسا کیا ہے کہ بھائی ینگسٹر لوگوں کی انپلائمنٹ کا مسئلہ ہے، اس پہ تو وہ آج تک کبھی پروٹیسٹ نہیں ارینج کرتے، ٹرپل دار پہ کریں گے، مسلمانوں کی سی اے کے چکر میں کریں گے، سی اے میں کیا وہ انہوں نے یہی شو ڈالا کہ مسلمانوں کی سٹیزن شپ ختم ہو جائے، وہ کہاں ختم ہو سکتی ہے؟ نہ اس ایجنڈا رہا، نہ اس کی پوری کوئی ایسی بات تھی، لیکن انہوں نے پروپیگنڈا کر دیا، وہ کوئی آلموسٹ سال چلا رہا، اور آخر میں دلی راش کروائی، اس لیے دلی راش کروائی کہ دلی الیکشن تھے، اور الٹیمیٹلی آج کسی کو سی اے یا سٹیزن شپ، مسلمانوں کی تو دور کی بات، کسی ایک شخص کی کویشچن نہیں ہے۔ اب الیکشن شروع کے تو انہوں نے کہا کہ حجاب کو اٹھائیں، تو اب انہوں نے حجاب اٹھا لیا، ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے، اس کو یہ بڑھاتے ہیں، چاہتے ہیں۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسے پرائم منسٹر نریندر مودی کی سرکار یا بی جے پی پارٹی کو نقصان ہوتا ہے، میرے نزدیک کوئی نقصان نہیں ہوا، اس سے انفارچونیٹلی جو اپوزنٹ فورسز ہیں ان کی اپنی مینٹل بینکرپسی ایکسپوز ہو رہی ہے، کہ وہ ایک ہی کمیٹی یا زیادہ سے زیادہ 2 کمیٹیوں کو مطلب ایکسپلوئٹ کر کے اپنا کام چلاتے ہیں، اور پھر ان دونوں کمیٹیوں سے آپ دیکھیے فارمر پروٹیسٹ میں ٹھیک ہے ہمارے سکھ بہن بھائی تھے، کچھ ایموشنل ہو گئے، میں بھی جا رہی ہوں، کچھ بات سمجھ نہیں آئی، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ جو سکھ بہن بھائی ہیں ان کو پرائم منسٹر نریندر مودی کی گڈ ول کا اندازہ ہو، دے انڈرسٹینڈ، اور کیا کرنا کوئی فرق نہیں پڑا اپوننٹس کو سے۔ اب یہ حجاب مسئلے سے I don't think so they'll be able to earn anything through this drama، سوائے یہ کہ خود ایکسپوز ہو رہے ہیں کہ سوائے مسلم کارڈ کے جو اپوننٹ فورسز ہیں کوئی اور کارڈ کھیل ہی نہیں سکتی، بات نہیں ہے کچھ اور کارڈ کھیلنا، فائنل بات یہ ہے بس۔ یہ آپ نے خوب کہی، ان کو اور کارڈ کھیلنا آتا نہیں۔ اچھا دوسری بات آپ نے جیسے کہا کہ نہ تو یہ ہمارے کلچر میں کبھی تھا، کہ میں تو یوپی ایک ویسٹرن پارٹ میں میری ایجوکیشن ہوئی ہے، اور وہاں تو اچھی خاصی تعداد، تو میں برے تو خوب دیکھتے میں نے حجاب بھی نہیں رکھا، اور اس کے علاوہ جو یہاں پر آرگومنٹ کیا جائے، جیسے ہمارے یہاں ہائی کورٹ جا کے اور پٹیشنر سائڈ آرگیو کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب کہ یہ تو قرآن میں لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے فرض ہے، اور میں نے ان کو یہ کاؤنٹر کیا، اور آج اس بات کو دہرایا ہمارے عارف محمد خان صاحب نے، کہ قرآن میں حجاب شبد جو ہے وہ 7 بار ہے، اور وہ 7 بار جو ہے وہ لباس کے کانٹیکسٹ میں نہیں ہے، اور یہ جس آیت کا الیکھ کر رہے ہیں، جس کو منشن کر رہے ہیں، جس آیت کو، اس میں حجاب شبد نہیں ہے، ان کو دونوں کو کر کے کہ صاحب یہ جو ہے یہ حکم ہے حجاب کا، ایک بات یہ ہوئی۔ دوسری بات میں کہتا ہوں کہ اگر مان لیجیے قرآن میں جو سب کچھ لکھا ہے وہ آپ کے لیے فرض ہے، تو بڑی مصیبت ہو جائے گی، کہ جیسے ہمارے ایک کالر ہے وہ مجھے بتا رہے تھے کہ قرآن میں روزہ جسے صوم بولتے ہیں شاید، وہ اس کا حکم جو ہے وہ صرف ایک بار ہے، تو پوری دنیا میں وہ مانا جا رہا ہے، فرض مان لیا گیا اس کو۔ کہ جہاد اور قتال کا جو وہاں پر منشن ہے وہ تو 20 بار ہے، پھر کل کو لوگ ہو جائے گا کہ آپ یہ تو بھی ہمارا اس میں لکھا ہوا ہے وہ فرض ہو گیا، اس میں لکھا ہے کہ آپ ہمیں جہاد کرنا ہے، ہمیں قتال یا لڑائیاں کرنی ہیں، یا جیسے کہ اس کی جو تفصیلیں ہیں، اور جو سری جس کو بولتے ہیں تشہیر یا سیریز جو ہے، اس میں تو جہاد کلیئرلی ڈیفینڈ ہے۔ میں نے تو طوال امگیری کا ٹرانسلیشن کروایا ابھی، نام مشکل کا میں ساتھ، مطلب یہ بھی مولانا کی میں تعریف کروں گا کہ انہوں نے انشور کیا کہ ہندوؤں کو بالکل نہیں پتہ چلے کہ ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ تو اب کیا کہ قرآن تو آسانی سے سمجھ آتی نہیں، کیونکہ اس کو بغیر کانٹیکسٹ کے آئے گی نہیں سمجھ میں۔ میں نے بہت سارے مسلم بھائیوں سے پوچھ لیا، کوئی سمجھ میں نہیں آتی، تو انہوں کو سمجھ میں، لیکن جو اس کا خلاصہ کیا ہوا ہے ان کتابوں میں، یہ فراو عالمگیری ہے، پھر یہ بریلیوں کی فتویٰ رضویہ ہے، ان کا آپ کو کوئی ٹرانسلیشن نہیں ملے گا انگلش اور ہندی میں۔ آپ دیکھیے کیوں نہیں ملے گا، کیونکہ اس چیزیں کھول کے لکھی ہوئی ہیں، جیسے فراو عالمگیری میں بھی صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ جہاد کا مطلب ہے دین حقی اور بولنا، اور جو اسے انکار کرے اس سے جنگ کرنا۔ اب اتنا خلاصہ کر کے جو لکھا ہوا ہے، اگر ہندوؤں نے 100 سال پہلے پڑھ لیا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ جو پورا کا پورا انڈیپینڈنس موومنٹ ہے اس کی شکل بدل جاتی۔ تو اس طرح کے ریڈیکولس آرگیومنٹس ہیں وہ کورٹس میں پیش کیے جا رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیے۔
देखिए संजय, बात ये है कि मैंने अभी एक नया शो शुरू किया है जो आज रात को जगह मिनट है, ताहिर गोला के टीवी चैनल से रखो। उसका नाम मैंने शुरू किया मदद जानकारी। और सबसे पहले मैंने कुरान शरीफ है जो 30 पारास हैं, 30 चैप्टर्स हैं, उस पे बात शुरू की है। मैं बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ कोई भी बात नहीं करने की ज़रूरत रख सकता और ना मैं करूँगा, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ बात, लेकिन सिर्फ उसमें समझना चाह रहा हूँ। आपने फतवा अलगीरी की बात की, आपने कहा कि आपने रीमेड्स मरवाया, बहुत बड़ी बड़ा काम है। लेकिन मेरे नज़दीक ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, फतवा अलगीरी हो, सब जो दो दूसरे इस तरह के हैं, वो बहुत मैटर करते हैं, इसलिए कि उनमें उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है। अब कुरान शरीफ की मैं जो इंटरप्रिटेशन मैंने आज रात से जो मेरा शो चलेगा उसकी की है, और आगे चले तो की बात होगी, अंजीर पे भी, यानी बाइबल पे भी, गीता होल पे भी, और उसके साथ-साथ जो हमारे वेदास हैं और हमारे सूत्रास हैं, खास तौर पर जो सनातनी हमारी है बुद्धिज्म, उन सब पे, और आप जैसे दानिशमंदों को मैं कभी-कभी लूँगा उसमें और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि कुरान शरीफ की जितने 30 चैप्टर्स हैं और उनमें जितनी सूरह हैं और फिर उनकी जो वर्सेस हैं, उन सबको मैं 3 कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ। या तो तुलना की कॉन्टेक्स्ट में, बाइबल के कॉन्टेक्स्ट में, वही वही कहानियाँ रिपीट हो रही हैं, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वही हो रही है। और उसके बाद वो उस वक़्त जो ट्राइबल इश्यूज़ हैं, प्रॉफेट मोहम्मद जब वो कहते हैं अपने इर्द-गिर्द के लोगों से कभी ये कथा मेरे को रिवील हुई है, आप मेरी बात सुनो। और वो फिर वो बुक जो अपना असलूब है या जो उसका अपना स्टाइल है, वो एब्सोल्यूटली उस वक़्त के ट्राइबल लड़ाइयों पे है। अब जैसे कुफ़ार की बार-बार की जा रही है, सूरह बकरा से शुरू होके आखिरी 30 पार्ट तक, वो बार-बार बात की जा रही है कुफ़ार। कुफ़ार सब कंट्री के जो मुस्लिम्स हैं, नंबर में अपनी पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो मुस्लिम्स हैं, श्रीलंका के, वो कुफ़ार से उनकी मुराद है सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदू। उनको ये नहीं पता कि उस वक़्त हिंदू लोग प्रॉफेट मोहम्मद के ज़माने में कोई होते ही नहीं थे वहाँ पे, उस इलाके में। उस इलाके में बहुत कम होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होते थे, तो उस वक़्त की लड़ाइयाँ थी यहूदियों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, और जो खुद प्रॉफिट के इर्द-गिर्द के अरब ट्राइब्स थे, उसमें से जो उनके मुखालिफिन थे या जो डिसिडेंट थे या जो समझते थे कि भई प्रॉफिट तो एक आम सी फैमिली का है, हम पे लीड गाँव के, हम कैसे इनकी बात सुनें? तो वो जो पूरी की पूरी कुरान का स्टाइल है कि वो जिसे आप कह रहे हैं ताल, झाड़, वो उनके साथ था। सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स अनफॉर्चुनेटली जो खुद हम सब हिंदुओं के ही औलादे हैं, हमने अपने ही एंसेस्ट्री के साथ लड़ाई शुरू कर दी कि कुफ़ार पाकिस्तान का टू नेशन जो है ना कंट्री। फिर कुरान की जितनी टर्मिनोलॉजी कुरान में आ रही है, वो सब कंट्री के मुसलमान उनको एक्चुअली जोड़ देते हैं हिंदुओं के साथ, हालांकि उनका कोई लेना नहीं था। अच्छा, कफर की डेफिनेशन क्या है? उसको मैं समझने वाला, कफर की डेफिनेशन डिनायल जो करता है उसकी, वो तो अनफॉर्चुनेटली हम मुसलमानों की अक्सरियत दुनिया की रियलिटी से डिनायल करते हैं, तो हम उस डेफिनेशन में आते हैं अगर हम उसको उसका दें। तो फतवा आलमगीरी हो या सैकलियत हो, वो तो मैं समझता हूँ वो जो थे ना टिपिकल मुल्ला थे, उनके दिमाग का फतवा। आपने बड़ा अच्छा काम किया, वो जो उनका माइंडसेट है आप हिंदू बहन भाई को अब दिखा रहे हैं। लेकिन हमें ये समझना है कि कुरान शरीफ का अपना माइंडसेट क्या था। एक्चुअली हमें इस बात को अपडेट करना है, कुरान शरीफ का अपना माइंडसेट क्या था? कुरान शरीफ का अपना माइंडसेट वो उस वक़्त के ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स को एड्रेस करना। वो कोई आज की दुनिया के जो मॉडर्न इश्यूज़ उनको एड्रेस करना नहीं है। वो तो मुसलमान ये कहेंगे ना जी वो तो फॉरएवर है, ये है। कुरान शरीफ लाइक एनी होली बुक अपनी-अपनी हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है या रिवील हुई व्हाटएवर जो भी उसके फॉलोअर्स होते हैं। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में मेरा ख्याल है कि एक बिल्कुल नई रिस्पेक्टफुल डिबेट की ज़रूरत है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम कोई एक रिलीजन वाला दूसरे रिलीजन में थोड़ी-सी वो मक्री करता है, तो फिर लोग रिएक्शनरी हो जाते हैं और बातचीत आगे नहीं चल पाती। बातचीत को अब रिस्पेक्टफुली चलाना ज़रूरी है। क्या कुरान शरीफ का जो असल कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है? कुरान शरीफ देखिए हिंदी में, इंग्लिश में, दुनिया की हर लैंग्वेज में ट्रांसलेशन मौजूद है और उसको समझना बहुत ही ईज़ी है। लेकिन होता क्या है वो जो रेपुटेशन है कुरान शरीफ में बहुत ज़्यादा चीज़ों की, तो आदमी पढ़ते हुए एक आम आदमी थोड़ा-सा उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाता और बोर सा हो जाता है। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें जब हम कुरान शरीफ का कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे जो 1450 साल पहले के ट्राइबल इश्यूज पे बहुत सारी बातें हैं, उससे पहले तौरात की, बाइबल की बातें हैं, बहुत कम चीज़ें रह रही हैं जो आज के ज़माने तक आ रही हैं। तो यही सॉल्यूशन है, यही हमें समझने की ज़रूरत है। आपकी बात बिल्कुल सही है और जो रैशनल आउटलुक है, वो यही है जो आप कह रहे हैं। और मुझे याद है मेरे एक बार आरिफ मोहम्मद खान साहब का मैं इंटरव्यू किया था संगम टॉक्स के ऊपर और उन्होंने भी ये बात और भी मतलब उसको कहते हैं खुलासा करके उसको और मतलब वो बोलते रहे लगभग 1 घंटे तक और मैं सुनता रहा। लेकिन बाद में जो उनसे मैं सवाल पूछा और मैं आपसे भी वही सवाल पूछता हूँ, उन्होंने कहा कि साहब आपकी बात तो बहुत अच्छी है और ये बिल्कुल जो आप बात कर रहे हैं वो इंसानियत की है। आप जिस तरह इंटरटेन करना चाह रहे हैं वो मैंने चलिए मान लिया। लेकिन मेरा कि जो आपके सामने ये लोग बैठे हुए हैं ना इसमें कोई कई मुसलमान है। कोई आपकी बात नहीं सुनते। वो मुल्ला मौलाना की बात सुनते हैं क्योंकि आपके यहाँ तक़लीद का सिद्धांत है, तक़लीद का डॉक्ट्रिन है और उस हिसाब से अक़्ल का इस्तेमाल करना जो है गैर वाजिब है। और मुल्ला ये बोलता है कि जो अक़्ल का इस्तेमाल करेगा वो दोज़ख में जाएगा, दोज़ख में जाना चाहिए। एक ही ज़िंदगी देखी है मोमिन को। हिंदुओं की तो समस्या है नहीं कि तो अंत जन्म हो सकते हैं, तो एक बार गलती की तो उसको सुधारने का मौका है।
کے پاس آنے کا موقع نہیں، تو وہ تو اسے ڈرے رہتے ہیں، کہتے بھی ہیں کہ خدا سے ڈرے رہو، خدا سے ڈرے رہو مطلب اللہ بنانا ڈرے رہو۔ تو یہ جو فنڈامنٹل پرابلم میں نے محسوس کی اور بہت نزدیکی سے دیکھا میں، اور یہی پایا کہ یہ جو پھر میں نے شو کیا، اس کا نام تھا اور وہ پسماندہ لوگوں سے کیا تھا، تقلید پسماندہ کی جنسی زنجیر۔ تو اس زنجیر سے تو 99% جو آپ کا اسلام کا فالو کرنے والا ہے وہ بندھا ہوا ہے، وہ کیسے کرے گا؟ بہت اہم یہ بات ہے کہ سارا مسئلہ تقلید کا ہے۔ تقلید کا جو کھیل ہے وہ ملا سے اور مدرسے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن اس میں ہم نے کچھ اٹیمپٹس دیکھی۔ اسلام میں کچھ ڈیبیٹس آج سے آپ کہہ دیجیے 800-900 سال پہلے اس طرح کی بات ہم شروع ہوئی تھی، بہت انہوں نے مومنٹم پکڑا، اسی لیے اس وقت کے جو یہ سینٹرل ایشین اور عرب پیننسولا سے بولی سینا، خوارزمی، ان جیسے ریشنلسٹ پیدا ہوئے، ابن رشد، ان جیسے ریشنلسٹ پیدا ہوئے، وہ کوئی اسلام کی تعلیمات کی وجہ سے نہیں پیدا ہوئے، وہ ریشنلٹی کی وجہ سے پیدا ہوئے اور وہ انہوں نے چینج کیا، اور وہ پھر اسلام کی وہ جو ریشنل ڈیبیٹ تھی اس زمانے میں آج سے 9-10 صدیاں پہلے اسی سے پھیلی۔ پھر یہ ملا اور پھر چلتے چلتے شاہ ولی اللہ ان سب کا سینا کر دیا، ٹھیک ہے نا، یہ فرق شیخ الہند سے شروع ہوتی ہے وہ وہ کر دیا۔ اچھا اس کے بعد ہم ریسنٹ سال میں دیکھ سکتے ہیں، پاکستان سے ایک عالم ہے مولانا جاوید غامدی صاحب، ٹھیک، جاوید غامدی صاحب نے اگرچہ وہ اسلام کی ہی آؤٹ لائنز جو ہیں ٹپکل آؤٹ لائنز اندر ہی رہتے ہیں، اس سے باہر نہیں کرتے، لیکن پھر بھی وہ ایک سٹیپ ذرا آگے تھے۔ انہوں نے ریشنلٹی اسلام کی یا روایتی سوچ ہے اسلام کی اس کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے بات چیت کو آگے بڑھایا۔ اب دیکھ لیجیے پاکستان میں رہنا ان کا ناممکن ہو گیا، وہ ملیشیا رہے، ملیشیا سے ملیشیا جان پڑا کو، ٹھیک ہے نا، وہ آگے، لیکن اس کے باوجود غامدی صاحب کے ملینز فالوورز ہیں، ایسی بات نہیں، یعنی ایک ٹھیک ہے بلین تو نہیں ہے، مطلب 1.56 جو نمبر ہے مسلمس کا، ان میں سے اسی طرح عرب دنیا کچھ ہیں اس وقت اسکالرز جو کریں، عرب دنیا کا خود بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، اس لیے عربی کی زبان ہے، قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے کو فتاوی والے میری کی ضرورت، وہ تو اپنی زبان، ٹھیک ہے نا، نہ وہاں پہ آپ دبئی میں یا امارات میں چلے جائیں، سعودیہ چلے جائیں، نہ آپ کو قرآن کے بارے میں اس طرح کا وہ ہوتا ہے جیسے واریٹ ہوتا ہے کہ یہ تو آپ اس کو وہ 7ویں شال میں اوپر رکھتے ہیں، تو کوئی چیز نہیں ہوتی، اپنی زبان ہے، ان کی اپنی کتاب ہے، اب وہ مائنڈ بھی بہت تیزی سے چینج ہو رہا ہے، چونکہ وہ اپنی زبان کو سمجھتے ہیں، کتاب سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے اس کانٹیکسٹ میں یہ باتیں کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہاں پہ بڑے سیکولر لوگ آ رہے ہیں، سیکولر لوگ جو مراد ہے قرآن کو اپنے اصل کانٹیکسٹ میں سمجھیں۔ اب ایسے میں بھی یہ کوشش کر رہا ہوں بہت سے آپ نے کہا کہ اس پہ کھل کے بات کی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو جائے کہ قرآن کو قرآن کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے، ہمیں قرآن کو ان روایتی ملاؤں کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، پھر بھی تقلید جو ہے وہی 99% روایتی ملاؤں کی رہے گی، لیکن آپ دیکھیں جب ریاستیں ایکٹیو ہو رہی ہیں، سعودی عرب میں ابھی محمد بن قاسم کی نگرانی میں رہ گیا کہ بھائی یہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، تو وہی وہاں پہ 99% تقلید کے روایتی ملا تھے وہ لوگ ہیں نا، اچھا پھر انہوں نے کہا تبلیغ جماعت بین رکھتے ہیں، آپ تبلیغ جماعت کے بارے میں کوئی انسلٹی بات انڈیا میں کر کے دیکھیے، پورا اپوزیشن پوری جنتا جو ہے نا وارس کو ملا ہے، بات نہیں انہوں نے سب بیان کر دی، کسی ہمت نہیں ہے باہر آ کے بات کر سکے۔ پاکستان میں پاکستان کی تبلیغی جماعت کی ہمت نہیں ہے، انڈیا کی تبلیغی جماعت کی میں کو بڑی اسٹیٹ نہیں دیکھی، چھوٹی موٹی دیکھی ہے جس میں انہوں نے سعودی عرب کو کنڈیم کیا ہو، یہ انٹرسٹنگ بات ہے، یہ ایک آدمی طے کرتا ہے کہ یہ بین کرنا ہے، ختم بات، اب کسی وہ تقلید ختم ہو گئی صرف ایک آدمی کی وجہ سے، ایک آدمی کی وجہ سے وہ جو شو ڈالنے والے ہیں ان کی بھی ہمت نہیں ہو رہی جو کہ حج کرنے کے لیے سعودی عرب جانا ہے، ٹھیک ہے، تو اب باتوں کر کے دیکھیں، ٹھیک ہے، اسی طرح اگر بھارت میں بھی میں بھارت کا چیلنج سمجھتا ہوں، بھارت ہاسٹیج بنا ہوا ہے فور دا پاسٹ 75 ایئرس۔ اب یہ جو جیسے کرناٹکا میں ہمت کی انہوں نے ان کو پہلے سے تھا بھائی آپ نہیں پڑھنے آ سکتے اس کالج یونیورسٹی میں، یہ نئی بات نہیں ہے کرناٹک، یہ پہلے سے تھی، لیکن ایک دم سے سیاسی مدعا بنایا گیا، اس کا پروپیگنڈا کیا گیا، لیکن میں کریڈٹ دے رہا ہوں کرناٹکا کی سرکار کو، وہ ابھی تک تو اپنے وہ پاؤں پہ کھڑے ہیں، الیکشن بھی ختم ہو جائیں گے، شروع ہوئے ہیں 10 مارچ تک وہ بھی سارا ختم ہو جائے گا اللہ، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھنڈے پڑ جائیں گے اور ریاست اپنی ریٹ کو مینٹین کرنے میں ہوپفلی کامیاب ہوگی۔ تو اسی طرح بھارت جو سول یونیفارم اس طرح کے جو ہیں اگر نیشنل لیول پہ کرتے ہیں تو دیکھیے جو 75 ایئرس کا ہاسٹیج بننے والا انوائرمنٹ ہے اس کو ختم ہونے کے لیے کوئی 10-15 سال لگے، اگر وہ بھی آپ کی سرکاری پوٹینشیل اور فیڈرلی ڈیٹرمنٹ رہے، اگر وہ سلپ ہوگی جس طرح پہلی سرکار سلپ ہوتی تھی تو یہ پوری محنت ضائع ہو جائے گی۔ ایکچولی جب میں نے یہاں کینیڈا میں بھی کہا برے کو جب ہماری کینیڈا کی سرکار نے بیان کیا تو میں اس وقت پروگریسو مسلم انسٹیٹیوٹ کا فاؤنڈر ہیڈ تھا، تو میں نے سرکار سے اس وقت کینیڈا سرکار سے کہا، اس وقت کینیڈین پرائم منسٹر اسٹیون ہارپر نے ہمیں یعنی مجھے اور آرگنائزیشن کو پارلیمنٹ میں ووٹ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ پروگریسو مسلم انسٹیٹیوٹ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں برقعے کی کوئی پوزیشن نہیں ہے، تو پھر کون لوگ جو برقعے کو پوز سکتے ہیں؟ پھر میں نے ان سے کہا پرائم منسٹر اس وقت انہوں نے کوٹ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں پروگریسو مسلم انسٹیٹیوٹ والے کہ یہ جو عورتیں بیچاری برقعہ لیتی ہیں یہ برقعہ اتارنا چاہتے ہیں ان میں سے بہت صحیح،
مگر سرکار کی حمایت نہیں کرتی، ان کی فریڈم کی حمایت کرتی. جب سرکاریں کہتی ہیں کہ مردوں کی جو اجازت دہی ہے ہم اس کو مانیں گے، مرد کہتے ہیں مسلم مرد کہتے ہیں ان کی عورت برقع لیں، تو وہ سرکاریں کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں ووٹ لیتے ہیں، ووٹ کوئی بات نہیں. یہ سرکاروں کی ہیومن رائٹس کا ایبیوز ہے. اگر سرکار کہیں کہ نہیں یہاں پر جینڈر ایکوالٹی مانیں گے، کیسے ہو سکتا ہے عورت کا چہرہ دکھنے سے مرد کے جذبات خراب ہوں؟ اس مرد کو تو ویسے وہ جوتے پڑنے چاہیے جتنی مرد کے لیے بھی تو کم ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. اس کی کوئی نہیں بات کرتا. سارے ملا مولانا جو ہے نگاہیں اونچی کر کے بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ وہ بے شک اپنی جو لفظ کہہ رہے ہیں نہ اس کی حفاظت کریں، لیکن ایٹ لیسٹ ان میں ایک تہذیب تو ہونا کہ انسان اور مرد ایک دوسرے کے بنے ہوئے. سوال مرد اور ایک دوسرے کے سوال یہ ہے کہ آپ میں اتنے ایٹیٹیوڈس نہیں چاہیے کہ کوئی سیکس آبجیکٹ نہیں ہے. ہم سب انسان ہم دوسرے کی رسپیکٹ کریں، رسپیکٹ مین اور وومن. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے پیس کے ساتھ باتیں کرنا چاہیے نہیں نا، اور ایک دوسرے کے رسپیکٹ کے ساتھ کام کرنا آنا چاہیے ہونا. اس کے لیے ہمیں کوئی وہ پردے بیچ گرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایک ٹینٹ بیچ میں آئے گا تو تب بھی ہم دوسرے کا کریں. جن سوسائٹی میں ٹینٹ ہیں ان میں سب سے زیادہ سیکس کرپشن ہے. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. اسی تو میں پوچھتا ہوں بھائی حجاب تو ساتھ پر آیا ہے قرآن میں، کبھی بات نہیں ہے، اور جہاں نہیں آیا ہے وہاں زبردستی اس کو حجاب نہ کرے. اس لیے تو ہوئی بات ہمیں بلوچستان پہ بھی بات نہیں ہے. اور بڑا انٹرسٹنگ بات یہ رہی کہ پاکستان میں بلوچستان اتنا واقع ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، میڈیا میں پاکستان چرچا رہی اس کی، لیکن جو حکمران ہے وہ بلوچستان سے اتنا وہ اس کو کہیں کہ اس کے اوپر اتنا فکر مند نہیں ہے جتنا وہ انڈیا کے حجاب سے ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ فکر مندی ہم کو تو کرنی چاہیے. صاحب بلوچستان میں کیا ہوا ہے کہ دو آرمی کیمپ جو ہیں وہ 4-5 دن کے لیے بلوچ لڑکوں کے قبضے میں چلے گئے. اور حالانکہ بلوچستان کے حالات جو ہیں ان کی پاپولیشن کم ہے، بڑی سیٹرڈ ہے، بہت ہے، لیکن ساتھ میں پشتونستان والا بھی معاملہ چڑھا چلا جا رہا ہے. ٹی ڈی پی جو ہے وہ قابو نہیں آ رہی ہے، طالبان جو ہے وہ آنکھیں دکھا رہا ہے. آپ یہ مسئلے کدھر جاتے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پاکستان میں انفارچونیٹلی کوئی بھی جو اسٹیٹ کی ریٹ ہوتی ہے وہ انٹیکٹ نہیں ہے. بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے، ڈیکیڈ سے چل رہا ہے، لیکن جو ابھی ریسنٹ ایونٹس ہوئے ہیں یہ پاکستان کی سرکار کے لیے بہت الارمنگ ہونے چاہیے. مگر ان کے سب سے بڑا الارمنگ مسئلہ یہ ہے کہ کرناٹک میں وہ حجاب پر ایک لڑکی نے اللہ کو کہا. اچھا اس سے غم نہیں ہے. I was shocked and I was disappointed by مریم نواز، ٹھیک ہے، جو خود نہ تو وہ حجاب لیتی نہ برقع پہنتی، اور لینا نہیں چاہیے، وہ سمجھدار اور بس دوپٹہ لیتی ہیں جو ہمارا کلچر، وہ بھی وہ اللہ والی اس لڑکی کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ ہے صرف وہاں کی سرکار کا نہیں، اپوزیشن کا بھی. اور رنا ایوب بھی کر رہی ہیں جو مس وہ کرنے خیر دیتی ہے. ان کا تو یہ اپنا میشن ہے نا کہ بھارت ہو اور اس سرکار کو دونوں جتنا ڈیفین کر سکے جو بھی ان کو موقع ملے وہ کرنا نہیں ہونا. چلیے ان کا وہ اپنا ایجنڈا ہے، وہ اپنے ایجنڈے پہ ہاں حالانکہ آج کل پھنس گئی چکر. ٹھیک ہے. وہ اپنی بلوچستان کا معاملہ صحیح بھائی بہت ہی اس وقت کریٹیکل ہے، چونکہ دیکھ لیا عمران خان نے کہ ان کی سرکار میں بھی بلوچ جو ریبل موومنٹ ہے وہ ہو گئی. اس لیے بلوچ جو ہے وہ بڑے ڈٹرمنٹ اور بہادر لوگ ہیں. ان کے لوگوں کے ساتھ جس طرح ظلم ہوا ہے فور ڈیکیڈز اس کا پاکستان کی ریاست کوئی احساس نہیں کرتی، اس کو ایڈریس نہیں کرتی. یہ فوجی جگہ ہوتی ہے جہاں کہیں ان کو سوال بندوق سے کوئی سولوشن اور حل ہوتا نظر نہیں آ رہا، جس کا نتیجہ یہ ہے وہ جتنے بھی ایشوز ہیں چاہے جہاں کہیں بھی یہ فوجی جنگ بندوق بڑھے گی بڑھتی دنیا میں جہاں کہیں چاہے میانمار ہو چاہے وہ افریقہ کی کنٹریز ہو وہاں پہ چیزیں بنی وہ اور آگے بڑھتی. ان چیزوں کو ہوتے ہیں پولیٹیکل سولوشن کہ بھائی آپ بیٹھے کے دیکھ رہے ہیں شکوے ہیں وہ چاہتے ہیں. ہمیں سب سے پہلے ہوتا ہے کہ ہمیں تو بلوچستان کبھی کوئی لش واپس کرنا ہی ہمیں ہمارا کنٹری ہم تو آپ سے لش کرنا نہیں چاہتے. لش ہاؤس رشتے دار دوست سے کرتے ہیں جس کے ساتھ بیٹھنا ہو، ٹھیک ہے. لیکن ایٹ لیسٹ یہ سرکار یا کوئی پاکستان کی سرکار جو پیچھے رہی انہوں نے ایسا کیا ہوتا ان کو کہہ کہ ٹھیک ہے بھائی ایک اگر آپ انڈیپینڈنٹ بھی چاہیے اس میں شاید وقت لگے گا، پہلے آپ کی زندگیاں ہم بہتر کرتے ہیں. آپ کے جو بچے لاپتہ ہیں ان کو ہم ڈھونڈے آپ کے گھر میں پہنچائیں، جو ماری جا چکی ہیں اس پہ پابندی کریں، آپ کو سوئی گیس جو ہم آپ کے پروونس سے دیتے ہیں وہ آپ کو بھی دیں. تو پھر اس کے بعد آپ سے بات ہوگی، پھر آپ بتائیے گا کہ آپ کو آزادی چاہیے. جو آپ کے لوگ لڑ رہے ہیں ہم دل سے یہ پرومس کرتے ہیں ہم نہیں کریں گے، پھر آپ گھر کو چاہ جائیں. لیکن یہ سب باتیں آئیڈیل ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. پریکٹیکلی تو پاکستان کی نہ کی سرکار نے یہ کرنا ہے نہ پچھلی سرکار نے کیا. تو اب بلوچستان کا مسئلہ بہت ہی ٹف ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جوڑا ہوا ہے چائنا کے ساتھ. چائنا بھی وہاں سے بھاگ گیا دو چیزوں کی وجہ سے. ایک تو پاکستانی سرکاریں چائنیز کو وہاں پہ سیکورٹی نہیں دے سکی، گورنر میں اور ادھر بیٹھی. دوسرا وہ چائنا کی کمپنیوں کو بھی اب وہاں پہ ٹالریٹ نہیں کر رہے کیونکہ پاکستان کو یہ پتہ چل گیا کہ چائنا پہ ہی کاز ہو جائے گا. تو اب وہاں پہ چائنیز کمپنیز کے پریکٹیکلی نہ رہنے کی وجہ سے بہت کم رہ گئی ہیں، نہ رہنے کی وجہ سے سیکورٹی اور ویک ہو گئی ہے. اور اس سے دو ڈرائیور جو ہیں جو اس علاقے کے ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ نہیں ڈرتی ہے، وہ اپنی دھرتی کے میکانزم سمجھتے ہیں. وہ کسی پوچھا کسی جگہ پہ بھائی وہ ان کے پاس اتنے ریسورسز کہاں سے آئے،
تھوڑی پاپولیشن آپ یہ بھی بات کر رہے ہیں. دیکھیے بلوچ جو ہیں ہمیں یہ بات یاد رکھنا ہوگی کہ ایرانی بلوچ صرف وہ بلوچ وہ نہیں ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں. جو ایرانی بلوچ ہے وہ ایران کی سٹیزنز ہیں. آدھا بلوچستان ایران میں ہے. وہ آف کورس ایرانی گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے ایران کی بہت دوستی نہیں ہے پاکستان کے ساتھ. اسی طرح جو افغانی بلوچ ہیں جو افغانستان میں رہ رہے ہیں وہ افغانستان کے بلوچ ہیں اور وہ طالبان کے ساتھ بھی رہنا جانتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ وہ ایک ہی کنٹری کے پاس ہیں مگر ان کی ہمدردیاں پاکستان بلوچستان میں بھی ہیں اور افغانستان کے وہ شہری. اسی طرح سب سے امپورٹنٹ بات ہے عرب بلوچ کی جو یو اے ای مکران میں جنریشن سے بورن ہے. جنریشن میں ابھی دبئی تھا ڈیڑھ مہینہ پہلے وہاں پہ عربی وہ جو ہے ڈیسک میں امیگریشن آفیسر تھا. میں اس کے پاس گیا تو اس نے پاسپورٹ دیا تو اس کے ساتھ دوسرا امیگریشن آفیسر بھی بیٹھا ہوا. دونوں نے آپس میں کوئی اردو میں ایک بات کی جو بلوچی لہجے میں امیگریشن کے وہ لوگ تھے. میں نے اسے اس کے بعد میں کہا کینیڈین پاسپورٹ لیکن آپ میں پاکستان میں پیدا ہوا تھا میں بھر دیا تھا خود کو تو آپ اردو ایسے آتے ہیں. تو یہ بلوچ تو وہ اتنی کی پوسٹ میں یو اے میں انٹیلیجنس میں آرمی میں ہر جگہ کہ وہ عرب بلوچ ہیں. ان کی ہمدردیاں اپنے بلوچ بھائیوں کے ساتھ ہیں. وہ پسند نہیں کرتے جو اس ظلم ہوتا ہے. تو بلوچ ہی ہمیں پر لیے تھوڑے نظر آتے ہیں مگر ان کو عرب بلوچ ایرانی بلوچ افغانی بلوچ کی پاکستان تو کہتا ہے کہ بلوچستان میں جو کیا جا رہا ہے وہ انڈیا کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں کاش انڈیا رہا ہے لیکن انڈیا تو کرتا ہی نہیں. انڈیا تو ہمارا ساتھی رہتا ہے چھوڑتے ہیں اور ہم پریشان کروا چھوڑتے ہیں. اپنے طور پر وہ ایرانی جو لوگ ہیں ان کی مدد سے افغانی بچوں کی مدد سے اور عرب لوگوں کی مدد سے دو کچھ ہو پاتا ہے یہ کرتے ہیں. اس ایسوسیشن نے کیا اس ریجن کی اسٹیبلٹی کے لیے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ جو بندوق کا کھیل ہے بند کر کے اگر واقعی آدمی کہ پاکستان میں کوئی اسٹیبلٹی ہو. دیکھیں انڈیا جو کچھ بلوچستان میں نہیں کرتا بالکل کچھ نہیں کرا وہ خود پاکستان آرمی جو کچھ کرتی ہے بلوچستان میں اس کی وجہ سے ان کو یہ سب کچھ بھگتنا پڑتا ہے. نہ بچوں کو ماریں نہ ان کو لاپرواہ کریں نہ ان کی عورتوں کے ساتھ زیادتی کریں. تو اگر ایسا نہیں کرتے تو پسند بہتر جائے گی. مگر جو پاکستان نے بنگلہ دیش میں کیا اس وقت جو مشرقی پاکستان تھا وہ کسی نے بس سے علم کیا نا انہوں نے کیا تھا جس کی وجہ سے پھر بنگلہ دیش الگ بنگالی تو پاکستان بننے والے تھے بلوچستان تو پاکستان آنے ان کا کوئی عمل خل نہیں ان کا کوئی الگ نہیں ان کو اپنا کنٹری کا. تو بلوچستان کے بارے میں ہم انڈرمائن نہیں کر سکتے کہ یہ صرف چھوٹی پاپولیشن کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے ان کی پاپولیشن چھوٹی ہے اگر آپ دیکھیں وہ 50-60 سال سے لڑ رہے ہیں. ان کی جنریشن لڑائیوں میں پیدا ہوئی ہیں. وہ خود سے انہوں نے اپنی آپ کی ٹریننگ کی ہے. جب کوئی آدمی ایک ہی وارفیئر میں لگا ہوا ہے اپنی آزادی کے لیے وہ میں کہا ان کو ایرانی بوجھ کے ان کے بھائی افغانی بھی بھائی عرب بھی بھائی ہیں تو ان کے پاس یہ اسٹرینتھ ہے. جی اس کو اچھی طرح سے ایکسپلین کیا. ویور سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ ایک روپیہ ویڈیو کو لائک کر دیں. بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں لائکس کم لائکس کرتے چلے. تو ان کا کیا لنک ہو رہا ہے کیا پشتون سے افغان پشتون اور پاکستانی پشتون ٹی پی اور طالبان کا جو رخ ہے وہ پاکستان کے بالکل اختلاف ہے ایسا لگ رہا ہے. تو آپ مودی صاحب گئے تھے اور بے رنگ واپس آ گئے. دیکھیے 2-3 چیزیں اس طرح کی وارفیئر میں چل رہی ہو رہی ہیں. ایک تو پرانا ایک کہاوت ہے کہ تمہارا دشمن میرا دشمن بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو سم ٹائم میں جو ریڈیکل اسلامسٹ ریجن میں یہ پہلے لوگوں کے ساتھ بھی لڑتے رہے پاکستان کی ریاست پیچھے. اب ان کے جو ٹی پی جس کا ذکر کر رہے ہیں خاص طور پر اب کہ ان کی پاکستان کے ساتھ سیٹلمنٹ نہیں ہوئی چیزوں میں تو آف کورس اس میں پھر وہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے ہمارا بھی دشمن ہے اور ہمارا بھی دشمن ہے پھر ہم مل کر لڑتے ہیں. اسی بھی پاسبلٹی موجود ہے. لیکن صرف اس میں ہمیں اس میں صرف جذبے سے کام نہیں ہو رہا. یہ جنگیں ہوتی ہیں صرف جذبوں سے لڑ جاتی ہیں. اس ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں. اس میں پھر آپ پلاننگ کرتے ہیں اور آپ طے کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری اور ہماری پہلے آپس میں لڑائی لیکن اب ہمارا قوم دشمن یہ ہے وہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے. اتنا پیسہ ہم آپس میں جو فنڈ ریز کر رہے ہیں آپ کو دیں گے کیونکہ کوئی چیز دنیا میں خریدی جا سکتی ہے. تو اب ٹی ٹی پی کو اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ خرید سکتی ہے تو کوئی دوسرا بھی خرید سکتا ہے. اس کو ایران خرید سکتا ہے. جو طالبان والے ہیں اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے مگر اتنا تو ہوتا ہی ہے کہ $2-4 ملین وہ کسی کام کے کر لیں. آفٹر آل وہ ریاست قضا کیوں ہے وہ گنڈا کہتے ہی 8-10 ملین کھڑا کریں گے. دیش چاہنے کے لیے ٹھیک ہے انہیں ملین چاہیے وہ نہیں ہے ان کے پاس ٹھیک ہے. لیکن جو راستوں پہ انہوں نے قبضہ کیا تو 8-10 ملین تو ایشو ہی ہوگا نا ان کے لیے. وہ کہتے ہیں اچھا ہمارے تو اچھے تک آتے ہیں پاکستان کے ساتھ چھپے بھی ہیں لیکن یہ آپریشن آپ کریں اتنا پیسہ ہم دے رہے ہیں یہ اس کو پاسبل ٹھیک ہے. تو وہ پھر جب یہ انٹرسٹ آپس میں کسی ایک جگہ پہ میچ کرتے ہیں اور دوسرے لیول پہ لائک کر رہے ہو تو اس سے جو وارفیئر میں جو پارٹیز انوالو ہوتی ہیں جو سمارٹ پارٹیز ہوتی ہیں وہ پھر سے فائدہ اٹھاتی ہیں. وارفیئر صرف بندوق لے کر لڑنے کا کام نہیں پلان بھی ہے اسٹریٹجی بھی ہے صحیح ٹائمنگ پہ صحیح ایکشن لینا بھی ہے. تو دیکھ لیے 19 ہائیجیک تھے جنہوں نے پوری دنیا میں ٹیررزم کی جو نئی ماڈرن ٹیررزم اس بنیاد رکھی. دیر اون 19 اینڈ کپل آف دی پلانرز ور ان پاکستان اینڈ افغانستان. وہ چند لوگوں نے دنیا نقشہ بدل دیا.
وہ کیا تھا کہ ایک جو ان کا ایک ایول مشن تھا، انہوں نے ایک سرٹن ٹائم پہ بہت ان کے مطابق رائٹ ٹائم تھا، دے ایگزیکیوٹڈ دیٹ ایول مشن. جی، تو اب اس پوائنٹ پہ ہم آڈینس کوشچنس کی اور چلتے ہیں. اس کے پہلے میں پھر سے ایک بار سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ویڈیو کو لائک کر دیں، جتنے لوگ لائک کر سکتے ہیں لائک کر دیں، شیئر بھی سے کریں، اور ساتھ میں ڈسکرپشن میں جا کے ہمیں سپورٹ کریں اور ہمیں فالو بھی کریں. ابھیشیک جی پوچھ رہے ہیں, so do you think India needs uniform civil code and when do you think it will be done? It can stop hijab and a lot of other issues. جی ابھیشیک جی بالکل سول یونیفارم سول کوڈ ہے وہ ایک اچھی چیز ہے بھارت میں, لیکن وہ اگر ہو بھی جاتا ہے اس سے کوئی جادو کی گھڑی نہیں ہوگی کہ رات رات چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, حجاب اس طرح کے جو ایشوز ہیں وہ سالو ہو جائیں گے. اس میں بھارتی سوسائٹی کو ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہوگی, جیسے یہ جو اسلام کی ماڈرن انٹرپریٹیشنز ہیں ان کو آگے لے کر جانا ہوگا. یہ بہت سے کام ہوتے ہیں جو ایک ساتھ کرنے ہوتے ہیں اور پھر اس میں ٹائم بھی چاہیے ہوتا ہے. سمپلی وہ یونیفارم سول کوڈ کو لاگو کر دینے سے بات نہیں ہوگی, بلکہ وہ لاگو کرنے سے پہلے بھی پلاننگ کرنا ہوگی, کچھ ڈھانکے لوگوں کو اٹھا کے اسٹریٹجی بنانا ہوگی اس کو امپلیمنٹ کروانے سے پہلے, تاکہ وہ شہین باغ کی طرح اس طرح کے ایشوز نہ ہوں. وہ اسٹریٹجی یا انٹرنیشنل لیول پہ بھارت کو پہلے سے انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہوگی, انٹرنیشنل میڈیا کی مدد سے یا اپنا انٹرنیشنل میڈیا کریٹ کر کے وہ پوری پہلے جیسے کہ گراؤنڈ بنانا ہوگی. ایسے کام کیا آپ نے کرکٹ کھیلنا ہے میچ کھیلنا تو پہلے پچ لو نہیں نا, گراؤنڈ تو اس کی پچنگ ہے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ کسی بھی ایسے ہی رف گراؤنڈ پہ آ کے چھوٹے اس کی آؤٹ لائنس بنائی نہ ہو کھیل کرو, تو جب تک جو فیلڈ کے پتھر ہیں وہ صاف نہیں کھیل جائیں گے, ڈھانگی گھاس نہیں بچھائی جائے گی, گراؤنڈز وہاں پہ نہیں بٹ کے آئیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے پہلے پوری کی پوری جو ہے گراؤنڈ بنائی جائے اور پھر اس کی اسٹریٹجی ساتھ رکھی جائے, ABCD سارے پلان ساتھ رکھے جائیں, پھر اس کے بعد اس کو لانچ کیا جائے تو پھر ہی اس کے ریزلٹس اچھے آ سکتے ہیں. جی نیکسٹ کوشچن پپو اکبر سر فتاوا رضویہ کہاں سے پڑھیں, نفرت کے احکامات ہندی یا انگلش میں ہیں کیا؟ میں یہ تو کہہ رہا تھا نا یہ سب چیزیں ہندی انگلش میں ہی ملی آپ کو. ویسے فتاوا رضویہ کے جو نفرت کے احکامات ہیں وہ ہم یہ پورا کریں, فتاوا عالم بھی اس سے بعد ایشو کر پائیں گے. مجھے لگتا ہے کہ 2 سال اس کو کمپلیٹ کرنے لگیں گے, 6 سال میں ہو گیا چل کی اس میں 1 والیوم کمپلیٹ ہوا ہے اور 9 والیوم اور ٹوٹل اس میں 73 بکس ہیں, ابھی ہم صرف 9 کر رہے ہیں. How do Pak-Taliban relations exist? میں سمجھ نہیں پایا question. Question is not written properly. Next. پپو جی پوچھ رہے ہیں تخلیق کا سدھانت کس کتاب میں ملے گا؟ یہ تو آپ گوگل کر لیجیے تو بہت سمپل ہے. پوچھ رہے ہیں تخلیق کا تخلیق کا مطلب ہوتا ہے نقل کرنا, عقل کا استعمال کرنا, نقل کرنا, کریشن کی جو بات خلاداج کو بولتے ہیں. آپ ویکیپیڈیا میں لکھ لیجیے وہی سے آگے لگ جائے گا آپ کو. جی. بھارت پاکستان کو ایرسٹ کیوں نہیں گھوشت کرتا؟ کیا بھارت کو بلوچستان کی عرضی حکومت کو مانیتا دے دینی چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلی دوسری بات پہلے رہ سکتا ہوں کہ بلوچستان نے کوئی اپنی ابھی تک گورنمنٹ بھی ان ریبلز نے یا جو ڈیلیگیٹ بلوچستان کے انہوں کو ابھی تک اپنی جس کہتے ہیں گورنمنٹ ایگزائل یا گورنمنٹ وہاں پہ بلوچستان میں پہاڑ پہ کوئی ایسی اناؤنس نہیں کی ہوئی. اگر کبھی وہ کرتے ہیں تو پھر یہ سوال ہوگا کہ بھارت کو اس کو ماننا ہے یا نہیں ماننا. اب بات یہ ہے کہ کیا بھارت پاکستان کو انیمی اسٹیٹ کیوں نہیں ڈکلیئر کرتا؟ تو پاکستان بھارت کی بہت سالوں تک فیورٹ نیشن رہا ہوا ہے فہرست میں پچھلی سرکار میں, تو وہ اپنی جگہ پہ ڈیبیٹ ہے. لیکن اس وقت جو دونوں دیشوں کے تعلقات ہیں وہ بہت اچھے نہیں ہیں اپیرنٹلی, مگر جو ہمیں پتا ہے وہ یہ بیک ڈور ڈپلومیسی بھی آگئی ہے جس میں عرب بھی ہیں انوالو, اس میں امریکنز بھی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کشمیر کے مسئلے پہ اپنی یہ جو ہے ریٹرک چھوڑے. لیکن پاکستان ان سے کہہ رہا ہے جو ہمیں یہاں امریکہ میں کینیڈا بیٹھ پتہ چلتا ہے, پاکستان چاہتا ہے ہم یہ کم سے کم بات کر دیں کشمیر پہ, کبھی چھوٹا موٹا ہم کوئی نہ کوئی انفلٹریشن بھی کرتے رہیں گے, لیکن انٹرنیشنلی وہ گارنٹی ہم دیتے ہیں کہ ہم اس پہ کوئی بڑا کام نہیں کریں گے. لیکن یہ بڑا کمپلیکیٹڈ کمپلیکس ایشو ہے انفیکٹ, اور خاص طور سے یہ وجہ سے جو فارمر بیوروکریٹ وہ سمجھتے ہیں کہ سرکاروں کی اندر کے قانون میں کیا ہو رہا ہوتا ہے. It's not very easy. صحیح کریں آپ. نیکسٹ راجیش جی کہہ رہے ہیں Indian Muslims follow the same script, same God, same language, same book, same resource. Why not their naming convention like Bin Saud, etc.? دیکھیے وہ جو بین والا معاملہ ہے وہ ہمارے ڈسٹ بن بولتے ہیں. تو وہ معاملہ ایکچولی عرب کنٹریز کا وہ جنم ہے, ان کی لینگویج ہے, ٹھیک ہے. وہ تو لاسٹ نیم وہ بڑھیں گے.
اب پاکستانی، بھارتی اور بنگالی مسلموں میں جی بڑا چاہتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو کسی طرح کے ٹرسٹ میں ڈالیں اور رہیں کہ خادم بن ولید، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح کے نام بھی وہ بھی رکھے. لیکن دیکھیے مزے کی بات ہے جو عرب ورلڈ سے نام ہے، ایون وہاں پہ طارق بن زیاد ایک ہوا کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا، ایک فارن منسٹر ہوتے ہیں، غالباً عراق کے ہوتے ہیں. اب وہ کرسچن تھے، اس لیے وہ ان کی زبان ہے نا، وہاں کرسچنز ہوں، جیوز ہوں، یزیدیز ہوں، مسلمز ہوں، ان کی زبان ہے. وہ طارق از ناٹ مسلم نیم، طاہر از ناٹ اے مسلم نیم، عربک نیمز. ٹھیک ہے، میرے نام کے طاہر والے نام کے بہت سے کرسچنز جو مڈل ایسٹ میں ہیں. دیکھیے مڈل ایسٹ کے نام، دیکھیے اسلام تو 1450 سال کی کہانی ہے، تو اس سے پہلے تو عربی تھی، 1000 سال عربی ہے. تو وہ جو کرسچنز اور جو جیوز وہ ایکچولی دے آر کسٹوڈین آف عرب لینگویج، بیکاز وہ ان کی زبان تھی، یزیدیوں کی، ان لوگوں کی زبان ہے. تو مسلمس بھی انہیں سے آئے تھے، کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے مسلم کوئی آسمان اتر آ گئے تھے. وہ بھی انہیں جیوز، عرب جیوز، عرب کرسچنز، عرب یزیدیز، عرب پیگنز، انہیں میں سے ان لوگ تھے جنہوں نے پرافٹ محمد کے نئے ریلیجن کو ایکسیپٹ کیا. لیکن کرسچن تو ختم نہیں ہو گئے، جیوز تو ختم نہیں ہو گئے، وہاں پہ دونوں رہنے، زبان ان کی ہے، نام بھی ان کے انہیں لینگویج ہوگا. جی نیکسٹ. Sometimes I think I have more Bharati than me, like Sanjay ji. Thank you. Saurabh ji. Thank you. Go ahead. Yes, Sani. Do we have archives of books like Fatawa Alamgiri at legal Muslim universities trying to keep secret? What other books are a secret? No. That's Fatawa Alamgiri was never published by legal Muslim university. But yes, there is a movement like this. For instance, Syed Attar Abbas Rizvi has written very good volumes on Indian history, and he has translated the works of all these medieval chroniclers who had come along with these foreign rulers, like the Tughlaqs and like the Khiljis and Lodis and Mughals. So their own court chroniclers were there. They've written an account of those times, and they're all translated into English. They were first translated by Eliot and Dowson. Later on, Syed Attar Abbas Rizvi also did a commendable work. He translated them into English, and that was also published in Hindi. Hindi translation was made by a legal Muslim university, and later on, they made that translation disappear. But luckily, those books are available on the archives. I've downloaded all of them. So they do these things, and that movement is actually accelerated over the last 20 years in the 21st century. And things like Durul Mukhar are not available in Hindi or English. So I have listed quite a few, like Fatawa Alamgiri and Fatawa Razviya. I don't intend to translate all of it, but the Nafrat ke Ahkamat, that I intend to translate. And then Durul Mukhar, because a lot of taqleed is based on that. A lot of commandments on which the taqleed is obligatory come from Durul Mukhar, especially all the stupid ideas about how to walk and how to talk and how to do what and how to do istinja. They are all in Durul Mukhar. ٹھیک ہے بالکل صحیح. Next, how do you see Pak-Taliban relations? The same question appeared, and I can't make head to all of it. شاید وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاک طالبان ریلیشن شپ کیسے ہیں جب ان کے بیچ بہت سارا مسٹرسٹ ہے. Something like that جو اور یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ is there mistrust between them? وہی تو وہ اس مسٹرسٹ کے بیچ میں یہ تعلقات کیسے جائیں گے. تو مسٹرسٹ تو پاکستان کے اندر رہنے والے جو گروہ ہیں ایتھنک گروپ ان کا بھی اب تک ختم نہیں ہوا. Starting from Bengalis ended up in 1971 a separate country, and now the mistrust among others is continuing. تو اب طالبان کے ساتھ جو مسٹرسٹ ہے وہ بھی بڑے اس کی کارن ہے. پاکستان کے پاس پیسے ہیں ان کو دینے کے لیے، جو پیسے سے ہی خاموشی اختیار کرتے ہیں، وہ انٹرسٹ ہوتے ہیں، پیسے تو ہے نہیں، تو وہ مسٹرسٹ بڑے گا ان کا. اور پاکستان کو اس کا آئیڈیا ہے، اور یہ جو بلوچستان میں ہوا اس میں انڈائریکٹ اس مسٹرسٹ کا عمل دخل ہے. اس لیے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ شاید ٹی ٹی پی والے بھی ساتھ مل گئے ہیں، تو ٹی ٹی پی والے بھی طالبان افغان طالبان کے ساتھ لڑتے بھی رہتے ہیں اور ساتھ ہی پیش بھی رہتے ہیں. یہ سب ایک کھیل کا حصہ ہے. جہاں انٹرسٹ ان کے ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں، جہاں انٹرسٹ کولائڈ کرتے ہیں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں. تو یہ بیچ میں ان کا مسٹرسٹ ہے طالبان اور پاکستان کا، انٹرسٹ سے کولائڈ کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور وہ تو چلے گا، جو پہلے امریکہ سے ایسے آتے تھے تو بات چلتی رہی تھی، اب دونوں کو ہی آئے تو مسٹرسٹ پڑے گا، خالی پیٹ مسٹرسٹ ہی بنا ہو. کیا مہندر شرما جی کو دھنیواد، تھینک یو. ستیش پدمنابھ جی کو بھی تھینک یو. Shashi Prakash, enough is enough. Do you think that Hindus have to take a stand even if it means Muslim genocide? Oh wow, as we have suffered and still suffering will dictate purge. Oh, یہ تو دوسری طرح مجھے لگ رہا ہے کوئی طالبان والوں نے بھی ہندی نام لیا. اس طرح کے تو ویوز کی جیسے کہتے ہیں کوئی جائز نہیں ہے. بالکل. تو now we come to the end of the session. آپ سبھی سے میں انوروھ کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمیں پے ٹی ایم اور پے پال کے ذریعے بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، اور ان کا لنک جو ہے وہ کامنٹ سیکشن میں دیا ہوا ہے اور یہ نیچے بھی چل رہا ہے.
اسی کے ساتھ آپ سبھی لوگوں کو بہت بہت دھنیہ واد. طاہر گور صاحب کو بہت بہت دھنیہ واد. جے ہند، وندے ماترم. Press the bell icon on YouTube and